अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, पाक भारत ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसको बेहतर तरीके से हम हल कर सकें। हम वॉर की तरफ नहीं जाना चाहते और यही समझदारी है। वॉर में किसी की जीत नहीं है, वॉर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, डिस्ट्रक्शन है। 90% ऑफ द वर्ल्ड वुड बी डैमेज ऑफ द वॉर, नॉट ओनली द सब कॉन्टिनेंट बट 90% ऑफ द वर्ल्ड वुड फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि भारत समझने को तैयार नहीं है, भारतीय सहाफ़ी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सहाफ़ियों की है कि अपने अवाम को आगाह करें और बताएं कि क्या तासुर पैदा हो सकता है। और सिंपल जो हमारे सामने एक एग्जांपल है वो हिरोशिमा की है। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, और पाकिस्तान और भारत उस हिसाब से तो बहुत छोटे न्यूक्लियर पावर्स हैं। और एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें तो ये भी बता दिया गया है कि भारत जो है उसके जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको ऑब्सोलीट करा दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स को बिल्कुल अप टू द मार्क और अप टू द स्टैंडर्ड करार दिया गया है। दूसरी तरफ हम ये देखें कि वहां पर क्या भारत ने जो हम पर बार बार किसी तरह हमारे एरिया में दरअंदाजी करने की कोशिश की, चाहे वो LOC हो, चाहे वो एयर स्पेस वायलेशन हो, और अब उन्होंने बहरी जहाजों के थ्रू भी दरअंदाजी की कोशिश की। पाक बहरिया को सलाम है कि उन्होंने इनकी इस दरअंदाजी को भी नाकाम बनाया, इनके जहाजों को नेस्तो नाबूद किया, इनकी आबदोसों को नेस्तो नाबूद किया। जबकि भारत के लिए एक और जो बदतरीन खबर है वो ये है कि भारतीय मंडियों तक अमरीकी रसाई में भी नाकामी। अमेरिका ने 500 प्लस जो है ड्यूटीज इंपोज कर दिए और उनका जो एक दर्जा था, एक लेवल था जो उनका GSP लेवल था, उसको भी उन्होंने वहां से एक्सक्लूड कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बुरी और बदतरीन खबर है। और जो मोदी सरकार है उसकी जो एक्सट्रीमिज्म है वो किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करता जा रहा है, भारत को ये सोचना पड़ेगा। अपने पैनल को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिया इसहाक, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है, PSP से ताल्लुक रखती हैं। उनके साथ मौजूद हैं अली मोइन साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इनका तज्जिया हम अपने शो में अक्सर लेते रहते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं लैला परवीन साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सबको फॉर्मली वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रेज करूँगी आसिया आपसे कि इस सारे करंट सिनेरियो के ऊपर आप क्या कहेंगी। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, पाकिस्तान को ना सिर्फ ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि जो इमरान खान की डिप्लोमेसी है उसको सलाम है, और मोदी उनकी डिप्लोमेसी के आगे हार गए। कल के प्रोग्राम में हमने जो इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स थी वो भी शामिल की, जिसके हिसाब से ये कहा गया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हमें ही कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कह रहा है कि ये जो भारत ने अभी एक दरअंदाजी भी की और एक एडवेंचरिज्म की तरफ जो गया, इट वॉज नथिंग बट द पॉलिटिकल स्टंट। ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि मोदी को ये बात, मोदी सरकार को, BJP को और हिंदुत्वा, जो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज का ग्रुप है, जैसे वो हमारे यहाँ भी बहुत सारों को कहते हैं कि जी ये इस्लामिक रेडिकलिज्म है, इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदू रेडिकलिज्म है मौजूद है। तो BJP हिंदुत्वा का जो अलायंस है उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अभी 5 रियासतों के अंदर भारत में मिड टर्म्स इलेक्शन हुए थे और उन मिड टर्म इलेक्शन के अंदर BJP को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त फास्ट हुई। ये राइटिंग ऑन द वॉल थी, ये बता रहा था कि अगले इलेक्शंस के अंदर BJP की जो सरकार है वो इलेक्शन हारने जा रही है। ऊपर से प्लस उनके पास जो राफेल जो जहाज हैं, हाँ जी, उनका एक स्कैंडल 3000 करोड़ उसका जो है कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी ने ये कहा है कि इसकी जो है फंड स्विंडलिंग भी मोदी ने किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ कांग्रेस मिल गया है और इसलिए हम लोग को ये मुंह की खानी पड़ी। तो ये वो 4-5 ऐसे पॉइंट्स थे, फ्लैश पॉइंट्स थे, जहां से BJP सरकार को ये बहुत अच्छी तरह पता था कि वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। अच्छा, और अगला इलेक्शन के हवाले से भी मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि भारत के अंदर और खुसूसन BJP के अंदर ये चीज़ बहुत क्लियर है इसमें कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन ये जीतेंगे तो वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। अच्छा, वैसे ही वो हारने जा रहे थे इलेक्शन, अब क्या किया जाए ऐसा कि जिसके जरिए वो 2/3 मेजॉरिटी लें। तो उसी सिलसिले के अंदर ये पुलवामा का अटैक हुआ। डेफिनेटली हम 100% झूठ के कोई पाँव नहीं होते। ना, पहले पुलवामा का झूठ बोला, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी जो LOC की वायलेशन करने की
कोशिश की, दुम दबाकर भाग गए, फिर दोबारा दूसरी बार उन्होंने जो है एयर स्पेस की वायलेशन की, फिर एयर स्पेस की मैं यही तो बता रही हूँ कि वो ये सोच रहे थे कि हम एक दफा आएंगे, हम मार के चले जाएंगे और इससे हमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल माइलेज हो जाए, वो मिल जाएगी। उनको ये अंदाजा नहीं था, जिस तरीके से DGISPR ने कहा था कि अब की दफा सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज ये मिला कि उनकी जो जितनी चालें थी वो उलट गई, और पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस पर तो पूरी दुनिया का जो मिलिट्री को मॉनिटर करने वाले लोग हैं वो कह रहे कि पाकिस्तान ने तो वो सरप्राइज दिया है जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था। यानी कि 7-6 गुना कम फौज है पाकिस्तान की, 6 गुना कम ताकत है पाकिस्तान की फौज की, उसके बावजूद अपने से बरतर ताकत को जो है वो नीचे गिरा दिया। अली मोइन साहब, समुद्री महाज पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान से, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये जो समुद्री महाज के लिए उन्होंने अटैक किया, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो अटैक करने आए हों। इसमें वो पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन के लिए भी आ सकते हैं, और उसमें आपके पास जो है किस किस्म की इंफॉर्मेशन, कि आपके पास शिपिंग लाइंस कौन सी आ रही हैं, क्या हो रहा है, इस सिलसिले में भी वो आ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर अपनी कमान को उनको स्टेटस देना पड़ता है, उसकी बेस पे जो है वो अगर अटैक करना होता है तो उस कंडीशन पे वहाँ से वो अप्रूवल लेकर अटैक करते हैं। लेकिन जो हमारी पाक बहरिया थी उसने जो है बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनको जो है वो डिटेक्ट किया उनकी सबमरीन को, और उनको जाने पे जो है मजबूर किया गया, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हमारे पास राइट्स है कि हम उन पे अटैक करके और उसको जो है वो तबाह कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने वही बात है कि अमन का मुजाहिरा करते हुए उनको जो है वो एक और मौका दिया है, जैसे पाक फिजाइया ने एक मौका दिया था पहली दफा, तो इसी तरह पाक ये शायद भूल रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने भी इनको अलर्ट किया कि हमारी मुकम्मल अफवाज पाकिस्तान, जिसमें हमारी एयरफोर्स, इसमें हमारी नेवल और इसमें हमारी आर्मी, तीनों की तीनों फोर्सेस शामिल हैं, ये सब एक्टिव हैं। इनको लगा होगा पहले इन्होंने LOC की तरफ से, फिर एयर स्पेस, और फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि बात ये है कि अगर पाक बहरिया की बात करें तो 24/7 की बेस पे जो है पाक बहरिया के P3 जो है वो समंदरी हदूद पे जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ये नहीं है कि आजकल कशीदगी की वजह से कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे उनकी रूटीन है। और 2016 में नवंबर में भी एक दफ़ा इन्होंने यही हरकत करने की कोशिश की थी कि ये आ रहे थे और इनको जो है वो वापस जाना पड़ा था। उस वक्त भी हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने इनको डिटेक्ट किया था और वापस जाने पे मजबूर किया था। लेकिन वही वाली बात है कि इंडिया जो है वो इस वक्त कुछ ना कुछ एडवेंचर करना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि कभी जो है वो इस बहाने कर लूँ, कभी किसी बहाने, क्योंकि उसको मोदी साहब को जो है वो अपने इलेक्शन जीतने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनाना है कि जी मैंने जो है वो अटैक किया या मैंने पाकिस्तान से बदला लिया, वो दिखाने के लिए वो परसों इन्होंने एक और ड्रामा रचाया। इन्होंने ये कहा कि मसूद अजहर का इंतकाल हो गया है, वो मर गए, और उसके भी अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग स्टांस आ रहे थे मीडिया के ऊपर, और वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि चलो मसूद अजहर मर गया, पूरी जो है ये जैश ए मोहम्मद खत्म हो गई है, हमने वहां पे 300 कैजुअल्टीज जो की थी उसमें ये भी खत्म हो गया। तो मतलब ड्रामे पे ड्रामा। नहीं, बात ये है कि इनके पास तो प्रूफ करने के लिए कोई चीज है ही नहीं ना। इनके कमांडर से जो है वो पूछा गया, साफियों ने सवाल किए कि भाई वो आप शहादतें बोल रहे हैं, 300 लोग मार दिए, उसके प्रूफ क्या है? तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा काम अटैक करना है, प्रूफ देना गवर्नमेंट का काम है, आप जो है वो कमांड कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि ये जो अभी आपने बात कही है कि उनकी जो अफवाज, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो कैजुअल्टीज बताना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये ऑन द रिकॉर्ड हम ये बात नहीं कर रहे हैं। ये बात उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी, दूसरी जानिब हमने इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कोटेड देखी, तो यानी पूरी दुनिया ने मान लिया कि दे हैड नो प्रूफ, हेडलाइन ही लगी हुई थी, प्रूफ भी नहीं है, और उनके अंदर ही सवालात उठ रहे हैं। यानी अपोजिशन जमातों के अलावा उनकी आवाम भी उनके खिलाफ होती जा रही है, उनके साफी भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो अशोक स्वैन की जो है वो अभी लास्ट ट्विटर में आई थी कि जितनी भी सिख बरादरी है वो इंडिया के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है। तो मोदी साहब इस चीज़ को समझने को अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं कि उनको जो है वो अमन का मुजाहिरा रखना चाहिए और जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के, जबकि वजीर आजम भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि आपको जो भी शक है आप सामने लेकर आएँ और उसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं आपके साथ। ठीक, लैला परवीन, भारतीय इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो एक और बहुत बड़ी नाकामी उनको फेस करने को मिली है। यूएस के साथ उनके बायलैटरल टाइज बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जो उनको एक दर्जा दिया था कि वो मुल्क में आता है जीएसपी के ममालिक में, उनके लिए वो उन्होंने उनसे दर्जा ले लिया और जो ड्यूटीज है वो भी हैवी इम्पोज कर दी। इसका कितना उनकी इकोनॉमी के ऊपर मनफी असरात मुरतब होंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان اب اس کنڈیشن میں آ چکا ہے کہ اس کے دشمن اب نہ صرف اس سے ڈر رہے ہیں بلکہ ہار رہے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت پاکستان سے، وہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح وہ ہر جگہ سے ناکام ہو کے جائے گی اور پاکستان کا نام اس طرح بلند ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کی ایک ویژن ہے، اس نے پاکستان کا آج امیج بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا ہے۔ یہ وہی پاکستان تھا جس کو انڈیا آئے دن دھمکی آمیز جو بیانات دے کے صرف ڈرا دیتا تھا، نہ صرف بلکہ دوسرے جو ممالک تھے ان کو بھی باز رکھتا تھا، دور رکھتا تھا تاکہ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے نہ ہوں، ان کو کوئی ہیلپ نہ دے سکیں۔ آج پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا، پرانا پاکستان نہیں رہا کہ کسی کی دھمکی میں آئی یا ڈر جائے، یا پاکستان کی عوام جو ہے وہ ڈر ہو، خوف اس کے دل میں ہو۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری وہ سکون سے سوتا ہے، آرام سے سوتا ہے، اس کو ٹرسٹ ہے اپنی قیادت پر، اپنی آرمی پر۔ میں سلام پیش کرتی ہوں پاک فوج کو، جنہوں نے کہ ایک منہ توڑ جواب دیا، بر وقت جواب دیا۔ اور نو ڈاؤٹ میں ایک بات بالکل کہوں گی اور بالکل اس پہ مجھے کوئی اس پہ شک نہیں، ابہام نہیں ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، آرمی، عوام سب اکٹھی تھی، ایک پیج پہ یونائٹڈ ہیں، لیکن اکانومک ایسپیکٹ پہ کہ آپ کو واپس دوبارہ اس پر لے کر آؤں گی، کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے ان کی اکانومی پر؟ ان کی اکانومی پہ تو آپ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ایک فگر اس طرح کا بتا رہی کہ بہت زیادہ اثرات اس پہ مرتب ضرور ہوں گے، ہو رہے ہیں اور ان فیوچر سے زیادہ ہوں گے۔ یہ مودی سرکار جو ہے، اس نے اتنے اوچھے کنڈے استعمال کیے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو الیکشن میں جتوانے کے لیے کہ وہ پورے بھارت کا امیج ڈاؤن ہو چکا ہے۔ نہ صرف آپ دیکھیں ان کی اکانومی، ان کا آپ آرمی کا مورال دیکھ لیں، ان کا میڈیا کا مورال دیکھ لیں، عوام کا دیکھ لیں، سب چیزیں ان کے ڈاؤن ہو چکی ہیں۔ ایون کہ وہ ایک ریسپیکٹ انہوں نے اگر بنائی ہوئی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوچھا کنڈا وہ عزت کو بھی لے ڈوبا اور آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، پاکستان کا میڈیا اتنا پازیٹیو رہا، پاکستان کے میڈیا نے اتنا زیادہ اپنی آرمی کا، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا کہ ہمیں ہر طرف الحمدللہ پاکستان کہ جو ہمارے چاروں ستون سچ پر تھا۔ یس، پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں انہوں نے سچ کو دیکھا، انہوں نے کوئی فیبریکیشن نہیں کی، کوئی فیبریکیٹڈ نیوز نہیں۔ لیکن کچھ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں مثالیں ایسی تھیں کہ کچھ صحافی بالکل اپنے آپ کو یا اپنی ریٹنگ کے حوالے سے وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں جاتے تھے، وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ میں زیادہ جاتے تھے۔ بٹ دس ٹائم بڑا فیئر رہا ہر چیز اور بڑا اچھا رہا اور ہم الحمدللہ ہم کامیاب ہیں۔ اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھارت کو آپ دیکھیے گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ کتنی گہری کھائی میں جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، آسیہ آپ کیا کہیں گی اوورآل جتنی بھی لیڈرشپ ہو گئی یا پھر ملٹری ہو گئی یا پھر باقی کے انسٹیٹیوشنز ہو گئے، ایون اپوزیشن ہو گئی، تمام تر ایک پیج پر موجود ہیں اس وقت، اس کا کتنا ایک پازیٹیو امپیکٹ پوری دنیا پہ پاکستان کریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ساری چیزیں ایک طرف کر دیں نا، سیاست ہو گئی یا جو بھی آپ کے خیالات ہیں، when it comes to پاکستان تو پھر ایک ہے جی، پھر وہ کہتے ہیں نا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تو پھر وہ صرف لفاظی میں ایک نہیں ہے، پھر وہ ایک ہیں۔ اچھا، اور اس کا امپیکٹ اتنا بڑا آیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی تو ٹوٹل ہماری فوج صرف 6 لاکھ کی ہے، جبکہ بھارت نے 7 لاکھ یعنی کہ پاکستان کی کل فوج کا سے بھی 1 لاکھ زیادہ 7 لاکھ فوج صرف مقبوضہ کشمیر میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ مورلی اتنا ڈیمین ہوئے ہیں، جیسے ابھی لیلا نے کہا کہ وہ مورلی اس کا اتنا ڈیمین ہوئے ہیں۔ اس وقت بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر جو وائسز اٹھ رہی ہیں، جو باتیں اٹھ رہی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں۔ آج آپ کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان میں کوئی بھارت میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، سوال نہیں، سوری الوینا، اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت حکومت سے سوال نہیں پوچھ رہی ہے اور نہ آپ کی آرمی سے سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کا جواب دو یا اس کا جواب دو۔ جہاں پہ آپ نے سوال کی بات ریز کی تو میں یہی ایک سوال چھوڑ کر جاؤں گی بریک کہ جو میجر کویسچن ہے وہ انڈیا کی گورنمنٹ سے ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے میڈیا جو ہے وہ آرمی سے بھی سوالات کر رہی ہے، اور اب اپوزیشن نے بھی ایک سوال اٹھا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب OIC میں گئے اور بھارت نے اپنی وہاں نمائندگی کی تو ان کو کتنا برا کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو دہشت گرد ممالک میں لسٹ کیا گیا، بھارت کو آکیوپائڈ اسٹیٹ کہا گیا کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ کو آکیوپائی کیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی معین صاحب, آپ علی معین صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ OIC میں پاکستان نے بوائیکاٹ کیا, پاکستان نہیں گیا وہاں پہ. اگر ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں, وہ نہیں گئے, باقی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی اور وہ بھی فرسٹ لاٹ کا جو ہے اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد دوسرے وہاں پہ سیگمنٹ میں وہ پارٹ میں بیٹھے, شرکت کی. انڈیا کو بری طریقے سے منہ کی کھانی پڑی اور انڈیا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کی لسٹ میں شامل کیا گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, میں دوبارہ بار بار ہر چیز پہ کلیئر کروں گی کہ بھارتی میڈیا پاکستانی میڈیا کو جھوٹا کہہ رہا ہے, یہ ان کے خود کانگریس کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا اس گمان میں ہے کہ وہ OIC کا ممبر بن جائے گا تو OIC کا ممبر تو وہ نہیں بننے سے رہا. جس طرح سے اس پہ جو ہے OIC پہ میٹنگز میں اس کے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو دعوت دی, ہمارا بائیکاٹ بھی ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اس کوشش میں نہیں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے OIC کا ممبر بن جائے. اور وہاں پہ بھی مختلف دوسرے اسلامک ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کا ہی ساتھ دیا ہے اور انڈیا کے خلاف جو ہے قراردادیں بھی. یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کے لیے بائیکاٹ ہونے کے باوجود بھی. بالکل, یہ سفارتی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کامیابی ہے. اور اس میں جو ہے ان کی ڈپلومیسی پر سوال اٹھ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے, کانگریس کی جانب سے, کہ یہ کیسی ڈپلومیسی کر رہے ہیں آپ. نہیں, اس میں بات یہ ہے نا کہ انڈیا کے اوپر بالکل وہی بات ہے کہ اس میں پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے OIC کی میٹنگز میں. اور یہ یعنی وہی والی بات ہے کہ آپ ووٹنگ کے ذریعے ہی اس کو انڈیا آؤٹ کریں گے نا. تو ووٹنگ میں اگر مسلم ممالک میں دیکھا جائے تو پاکستان بھی ایک مسلم ممالک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی سارے ترکی ہو گیا یا آپ کے اور اسلامک ممالک ہو گئے. وہ آپ کے ساتھ جو مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, چائنا کی مثال لے لیں, انہوں نے بھی بہت واضح طریقے سے پاکستان کا ساتھ دینے کا کہا ہے. چائنا نے بالکل ساتھ دینے کا کہا ہے اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے پروگرامز اگر آپ دیکھیں تو جیٹ پلینز کے اوپر بھی پاکستان کے ساتھ چائنا ورکنگ کر رہا ہے, CPEC کے اوپر بھی کر رہا ہے. تو اسی لیے چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے ہر جگہ. بالکل. یہاں پر میں جو ہے اگر میں بات کروں کہ OIC میں تو انڈیا کو, بھارت کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کا لقب مل چکا ہے اور یہ بھی ان کو کلیئرلی کہا جا چکا ہے. جو پورا ایکسرپٹ پورا پڑھ کے سنایا ہے کانگریس کے لیڈر نے, اس میں کلیئرلی مینشن تھا کہ انہوں نے کشمیر کو آکیپائی کیا ہے, لیکن دوسری طرف وہ اس سے انکاری ہیں. آخر آپ نے آکیپائی تو کیا ہوا ہے, آپ پیلٹ گن سے وہاں پر ظلم تو کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ مسلمانوں کا مطلب بری طریقے سے ان کے پرسنل فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسپلوئٹ کریں, ان کی موویبل اموویبل پراپرٹی محفوظ نہیں ہے. کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ لوگوں کو سکھ سے چھوڑا ہے. وہاں پہ بھارتی جو وہاں پہ آرمی ہے اس کو لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہاں پر رہے. میں یہاں پر ایک اور پروف دکھانا چاہوں گی, ایک ویڈیو ہے جو کہ ہم پلے کریں گے, اس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ بھارت جو ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. تو ویڈیو دیکھیے, اس پر پھر بعد میں بحث کرتے ہیں. United States Secretary of Defense to-be shocked his audience by stating a fact known in Pakistan for quite some time. India has, over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. And you can carry that into many dimensions. The revelation by Chuck Hagel didn't come as a surprise in Pakistan, for Pakistanis had been suffering at the hands of an enemy which came with a masked face. India's use of TTP fighters against Pakistan was an open secret. India's National Security Advisor, Ajit Tupan, was the first one to admit it. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, we can match it with 1800 crores. They are all on our side. Then there was the apprehended second-in-command of the TTP itself. He declared, in no minced words, who exactly was collaborating against Pakistan through his organization. दोनों इकट्ठा किया है, इंडिया पाकिस्तान दोनों एक जगह में काम करना है पाकिस्तान के खिलाफ. पाकिस्तान अफगानिस्तान की एजेंसी और इंडिया की एजेंसी, एजेंसी ने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के पाकिस्तान में दखल कर ये टीटीपी के जरिए मुख्तलिफ जरिए. Commander Kobushan Jadot was yet another living proof of how India kept playing the game of terror inside Pakistan. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack
by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. Now, the links between the terrorist organization TTP and India's premier intelligence agency, RAW, have been made public by no less than the sitting U.S. Secretary of Defense, General James Mattis. The terror spread through this organization has spread flames so high that he has asked India to moderate its support for TTP. Severing relations with TTP will mean India surrendering an active card in Pakistan and a role in Afghanistan. This would also mean a period of relief for Pakistanis who have borne unbearable sufferings at the hands of this Indian proxy. This is the time to call us. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور یہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے، اور اس کے اگر میں ایکسپٹ کو اگر ڈیفائن کروں بہت بریفلی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا نے جو ہے پاکستان کے خلاف فائنینشلی ٹیررسٹ گروپس کو فائنانس کر کے بہت بڑا گیم کھیلا ہے، بہت زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. دوسری طرف پاکستان جو ہے اپنے دشمن کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان نے سفر کیا ہے، اور انڈیا نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا ان ٹرمز آف فائنانس. اور نہ صرف ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا، ٹی ٹی پی کے جو خود آفیشیل ممبر ہیں انہوں نے یہ کنفیشن کیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں پاکستان کے خلاف جو ہے کام کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک بالکل سمپل آپ کے سامنے پروف ہے وہ ہے کلبھوشن یادیو. وہ ایک ایسپیناج کیس ہے، اس کے باوجود جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی، انڈیا وہاں پر لے کر گیا اس کو. وہ بھی ایک بہت بڑا پروف. کلبھوشن یادیو نے کنفیس کیا کہ وہ نہ صرف بلوچستان بلکہ کراچی کو بھی ڈیمیج کرنے کے موٹو سے یہاں آیا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں کافی بڑی تھی، ہم اس کو مکمل پلے نہیں کر پائے. اس کے اینڈ میں یہ لکھا گیا تھا کہ انڈیا ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ہے، بائیکاٹ کیا جائے، اور اٹس اے ہائی ٹائم کہ انڈیا کو بتایا جائے کہ آپ پورے ایشیا میں جو ہے یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. آپ لوگ آتنک بولتے ہیں دہشت گردی کو، تو میں آپ کو آتنک سے سمجھا دیتی ہوں، آپ لوگ خود بڑے آتنکوادی ہیں. کیا کہیں گی آسیہ اس حوالے سے؟ پاکستان کو کہتے ہیں یہ لوگ پاکستان میں آتنک ہوتا ہے، لیکن آتنک تو یہیں پر ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اور یہ ایک بات دنیا جہان میں ڈیمیج کر رہے ہیں، دوسرے ممالک کو تباہ کر رہے ہیں ان کو. دیکھیے، ہم پاکستان نے 15 سال ایک ان سین دشمن کے خلاف، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے گھر کے برابر میں کون رہ رہا ہے، 15 سال ہم نے وہ جنگ لڑی ہے، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں کے، اپنے آس پاس لڑی ہے. 70,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، 70,000 جانیں جو ٹیررزم پاکستان پر مسلط کی گئی. تو پاکستان کی افواج پچھلے 15 سالوں سے ٹرین ہو رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے کہ ابھی یہ 26 تاریخ کو انہوں نے ہم پر بیٹل ہارڈن ہو گئی. تو انہوں نے بالکل یہ سمجھا کہ یہ للو پنجو بیٹھے ہوئے جی، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا. بابو ہم 15 سال سے تمہارے لیے تیاری کر رہے تھے، 70 سال سے ہماری پریپریشن تمہارے ہی لیے تھی، باقی کسی کے لیے نہیں تھی. سیدھی بات ہے. اور ہمیں وہ جواب دینا آتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہاں لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں، مودی کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو ایک ذہنی مریض کہوں گی. وہ آدمی ہے جس کو اقتدار کا بھوکا انسان ہے. وہ صرف اقتدار کا بھوکا نہیں ہے، اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے. اس کی امریکہ جیسے ملک میں انٹری بین تھی، اس کو ویزا نہیں دیا جاتا تھا. وہ ایک ذہنی مریض انسان ہے. پاکستان کی قوم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. وہ ایک ذہنی بیمار شخص ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. جب جا رہا ہے، مستقل جا رہا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کسی بھی حد تک وہ جا سکتا ہے. وہ ایک ذہنی بیمار قوم ہے اور قوم کو بنا دیا ہے. پورا انڈیا شاید ایسا نہیں ہے، وہاں سین وائسز بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کہتے ہیں نا پاگل انسان سے جو ہے سمجھنا چاہیے بھارت کو بھی، اس کی افواج کو بھی. وہ کٹ پتلی بھارت کی افواج جو ہے وہ کٹ پتلی اس نے سمجھ لیا ہے کہ جی مودی کی سرکار نے کہ بھارت کی جو فوج ہے وہ کٹ پتلی ہے. ان کی فوج میں سے ڈسنٹ وائس آ رہی ہے. ان کے ایئر وائس مارشل جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے، وہ ٹویٹر کے اوپر، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، وہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مروا دیا، ہمیں گڑوا دیا، ہمیں لے جا کے پاکستانیوں سے بھڑوا دیا، اور جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اپنی سرکار کو تو خود گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ والی بات سمجھنے کی ہے کہ وہ ایک پاگل انسان ہے.
وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ وہ شکست کھا رہا ہے، اور یقیناً شکست کھائے گا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ ایک خام خیالی میں رہ رہے ہیں، ہر الزام پاکستان پہ، ہر الزام پاکستان پہ. کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر چل رہی ہے. انڈیا کے 22 صوبوں میں آپ کو بتاؤں، یہ 22 صوبوں کے اندر سے 17 کے اندر اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں جو کہ بھارت سے علیحدگی کی تحریکیں ہیں. 17 اسٹیٹس ان کی ایسی ہیں جہاں علیحدگی کی تحریکوں پر بات اگر میں کروں، یہاں پہ میں علی معین الدین صاحب سے پوچھوں گی. وہاں پر بہت ساری جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں وہ بہت سارے وہاں پر ایکٹیو ہیں. پہلے تو ایک خالستان کی موومنٹ تھی جو کہ بہت ہائی لائٹ ہوتی تھی، لیکن اب اپروکس کہا جاتا ہے کہ 20 سے 22 تک وہاں پر موومنٹ چل رہی ہیں. اپروکس اچھا اب اپڈیٹڈ 30 ہے. لاسٹ جو میں نے سنا تھا 22 to 23 آئی گیس مومنٹس تھی. ایکٹیو جو ہے نا، ایکٹیو مومنٹس ہے. اچھا اور اچھی، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا چاہوں، اچھا ہے وہ اسی ڈائلیما میں رہے نا، اچھا ہے وہ ہم پر الزام لگاتے رہیں اور ان کی نظر اس کے اوپر جائے نہیں کہ جو ان کے اندرونی خلفشار ہیں. ہمیں بھارت کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت خود ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی حالت میں اتنی ساری جو سیپریٹسٹ وہاں پہ گروپس ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی، اور پھر اس کے اوپر اس کے بعد جو وہ مظالم کر رہے ہیں اتنے کشمیریوں کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو قرار دیا پلوامہ انسیڈنٹ کا صرف اور صرف قصوروار. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ ان کی اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے سالوں سے کشمیر کے ساتھ کیا کرتے آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا. اسی طریقے سے انڈیا کے اپنے اندر بھی جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں ان کے اپنی گورنمنٹ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. پلوامہ میں بھی ان کے اپنا ہی ہاتھ ہے. اس سے پہلے بھی جو ہوتے رہے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ان کا اپنا ہی ہاتھ تھا. تو بات یہ ہے کہ سارے ان کے اپنے ہاتھ. اب وہ لوگ بھی دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے کر کیا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ تحریک تو چلائیں گے علیحدگی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، جب ان کو اپنے ملک میں ہی پروٹیکشن نہیں حاصل ہے اور ان کے حکمران ہی اپنے جو ہے وہ حکومت کے لالچ میں یا اپنے جو ہے وہ فراڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ نیچے والا تو پھر تحریکیں چلا کے جو ہے وہ علیحدگی کے لیے الگ ہونے کے لیے کرے گا. لیکن کیا انڈیا میں صرف اور صرف ووٹ بینک ایسے ہی بڑھایا جا سکتا ہے بی جے پی کی حکومت کی جانب سے کہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلو اور مسلمانوں کے اوپر تشدد کرو؟ وہاں پہ جو اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اس پر بھی تو تشدد ہوتا ہے. یہ مودی صاحب کی اپنی تھنکنگ ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے کچھ کروں گا تو جو ہے وہ میرا ووٹ بینک بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے بھی اپنا ووٹ بینک کچھ حد تک بڑھا سکتے ہیں. باقی ان کے پاس جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی 10 قسم کے سوالات وہاں پہ جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، جس میں میں نے آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 30,000 کروڑ کا جو ان کا اسکینڈل ہے وہ ان کے لیے موجود ہے. اس کے علاوہ اور ان کے اپنے اپوزیشن کے جو ہے وہ روز نیا اسکینڈل جو ہے ان کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. انیل امبانی صاحب کو جو انہوں نے انسرٹ کیا طیاروں کے لیے، وہ ایک اسکینڈل ان کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مودی صاحب کسی نہ کسی طریقے سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ اس پہ ایڈ کر لیجئے گا. ناظرین یہاں پہ ایک ہم لیں گے شارٹ بریک. Stay with us on Inside the News. Welcome back after short break. جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے کشمیریوں کے اوپر مظالم کر رہا ہے. مسلمان وہاں پر جو ہے بہت سپریسڈ ہیں اور وہاں پر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ 20 سے بڑھ کر لگ بھگ 30 کی طرف جا چکی ہیں ایک اپروکسیمیٹلی. لیلا پروین، آپ سے میں اگر بات کروں کہ یہ جو سارا ایکسٹریمزم ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیسے ختم ہوگا ایکسٹریمزم انڈیا سے؟ کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم اسی لیے کنسرنڈ ہیں اس حوالے سے. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک مذہبی طور پہ مسلمان اور ہندو یہ دو وہ مذہب ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا والوں کو کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ ہندو مذہب صرف انڈیا میں ہے، مسلمان تو بہت سارے ملکوں میں اور بھی موجود ہیں، مسلم ریاستیں ہیں، لیکن انڈیا میں ہندو موجود ہیں. اگر انڈیا ختم ہو گیا تو وہ ہندو مذہب جو ہے وہ بھی میرا خیال میں ختم ہو جائے گا. لیکن ہندو جو ہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں وہ بھی نہیں، ایک اسٹیٹ جو ہے، چلیں نہیں وہ اسٹیٹ ہے، ہندو اسٹیٹ کی بات کر رہی ہوں، ہندو کی بات نہیں کر رہی، ہندو اسٹیٹ کی بات کر رہی ہوں. اچھا جہاں تک بات ہے ہندوؤں کی تو ماشاءاللہ پاکستان میں وہ ہمارے آرمی میں بھی ہندو موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے بہت مفید شہری بھی ہیں. پی ٹی آئی میں آپ کو پتا ہے بہت سارے پارلیمنٹیرین ہیں. ڈرا کرنا پڑا اس وجہ سے، یعنی اس کا مطلب کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. ان سے ایون انڈیا کے جو ہندو ہیں جو کہ ایک سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی سرکار پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ کی طرف مت جائیں. اور وہ اس چیز
کو سمجھتے کہ انسانیت جو ہے نا تمام مذاہب سے بالاتر ہے اور سب سے اونچی ہے. آپ یہ دیکھیں اتنی ساری ان کے تحریکیں چل رہی, سب چیزوں کو چھوڑیں. اگر مودی اس طرف آتا ہے اور جنگی طرف آتا ہے, عوام جو ہے 70% عوام وہاں پر کیا چاہتی ہے آپ کو پتہ ہے, وہاں تو ٹوائلٹس تک نہیں ہے. اتنا بڑا آپ کے پروین, یہ میں اپنے کسی پروگرام میں کہنا چاہتی تھی, لیکن میں یہی ہمیشہ سوچتی رہی کہ should I quote this or not. فائنلی آپ نے کوٹ کر دیا ہے کہ they need to build up a lot of restroom for their state. آپ باتھ روم نہیں بنا رہے ہو, آپ اپنی پبلک, اپنی فیمل, آپ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے, آپ نے انڈیا کے عوام کو کہاں تک پہنچا دیا. میں سمجھتی ہوں سب تمام چیزوں کا جو حل وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو عوام ہے وہ ان کے اندر آپ اویئرنیس کریٹ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو جنگ چاہیے یا آپ کو واش روم چاہیے یا اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں چاہیے. آپ یقین کریں کہ وہاں پر میں اب کیا کہوں کہ وہاں پر تو ماؤں کی کوک جو ہے وہ رینٹ پہ ملتی ہے. اتنا برا حال ہے اس ملک کا. غربت کا لیول. اور پاکستان کے اوپر آپ روٹیاں آپ بم گرانے کے بجائے اپنے ملک کے عوام پہ روٹیاں ڈالیں, ان کو کپڑے دیں, وہ ننگے گھوم رہے ہیں, وہ پریشان ہیں, بھوکے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ اپنے کتوں کو جو پیٹ بھر کھلا کے آپ جو ہے نا وہ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ نکلے ہیں اپنے ووٹ کے لیے, چند تعصب جو ہے عوام کو ان سے ووٹ لینے کے لیے آپ بم گرا رہے ہیں. آپ نے اپنی عوام کو کیا دیا ہے؟ آج اب انڈیا کا حال کیا ہے؟ ساری دنیا اس وقت انڈیا پہ تھو تھو کر رہی ہے اور مودی سرکار جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ انڈیا کے اندر سے ہی عوام نکل کر اس سرکار کو ایسے گرائے گی کہ مودی جو ہے نا دوبارہ انڈیا میں نظر نہیں آئے گا. دوبارہ انڈیا میں انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا مودی. اور آسیہ, یو جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ معین کی بات میں. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کشمیریوں کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, کچھ چیزوں کو نا ہسٹری میں جانا بہت ضروری ہے اگر آپ کو اس کا نتیجہ نکالنا ہے. یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی مسلم ایکسٹریمزم, خودکش بمبار جو ہے وہ مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری کے اندر جائیں تو دیٹ started from انڈیا سے شروع ہوا تھا. اگر آپ کو راجیو گاندھی کا مرڈر یاد ہو تو راجیو گاندھی کو اسی طرح سے خودکش بمبار تھی وہ عورت جس نے اڑا دیا تھا. تو as far as the radicalism is concerned تو ششی تھرور نے ابھی 2 دن پہلے باقاعدہ, انہوں نے کانگریس کے وہ بھی ہیں اور ایک اچھے لکھنے والے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کو ایکسپوز کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پروگرام سٹارٹ ہوتے ہوئے بتایا تھا کہ بی جے پی گورنمنٹ جاتی ہے کہ اس کو 2/3 میجورٹی اس دفعہ ملے تاکہ وہ بھارت کا جو سیکولر آئین ہے اس کو وہ تبدیل کر سکیں اور اس کو ایک ہندوتوا کا جو ان کا ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے اس کو لاگو کر سکیں. اب خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں لیکن اتنا ایکسٹریمسٹ ہے, یہی بعد میں کیا ہوگا, یہی بات بتا رہی ہوں. دیکھیں, اور پھر اس کے بعد وہ مودی سرکار یا وہ ہندوتوا جس کو کسی کے فریزر میں رکھے ہوئے بیف کی خبر ہو جاتی تھی, گائے کے گوشت کی خبر ہو جاتی تھی, اس کو اب تک یہ خبر نہیں ہوئی کہ پاکستان میں انہوں نے کتنے مار دیے. ان کو اس کی اطلاع نہیں ہے, جبکہ سیٹلائٹ امیجز موجود ہیں ہر چیز کی. اور رہی بات کشمیر کی, دیکھیں کشمیر کا موقع کے اوپر جو ہمارا موقف ہے وہ الحمدللہ دن بائی دن جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. وہاں پر ابھی آپ دیکھیں جس وقت پاکستان نے یہ 2 جہاز گرائے تھے بھارت کے, وہاں جو خوشیاں منائی گئی ہیں, 7 لاکھ فوج ہونے کے باوجود, بھارت کی 7 لاکھ فوج ہونے کے باوجود, کرفیو کے نفاذ کے باوجود وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں. تو پاکستان اور کشمیر یہ جڑا ہوا ہے, پاکستان کا لفظ کے جو ہے نا وہ کشمیر کا ہے انشاءاللہ. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو بس ان کی فریڈم ملے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ زبردستی وہ پاکستان آئے, لیکن ان کی اپنی وش ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. علی معین الدین صاحب, کیا کہیں گے آپ کہ اگر ہم بھارت کو دیکھیں, وہ سیکولر اسٹیٹ خود کو کہتا ہے, لیکن اتنا ایکسٹریمزم کیسے, کیا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں بھارت تو شروع سے دیکھیں تو وہ صرف باتیں کر رہا ہوتا ہے, ورنہ دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں افغانستان کے ساتھ پاکستان میں کون دہشت گردی کر رہا ہے, اور جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ان کا جو دہشت گردی کے پلان انہوں نے بنائے, جس کو جو ہے وہ گلبھوشن نے بھی ایکسیپٹ کیا, یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ انہوں نے دہشت گردی شروع کی ہے نا, بولتے یہ پاکستان کو ہے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ طالبان کے اوپر جو ہے وہاں پہ جو کرتے رہے وہ کون کرتا رہا, وہ آپ ہی کرتے رہے, اس کے پروف بھی سارے موجود ہیں. اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پھنسایا ہوا ہے وہاں پہ 15 سال سے جنگ لڑنے کے لیے. حرکتیں ان کی خود کی ہیں اور لڑ ان کی وجہ سے ہم رہے ہیں. بالکل, ہم ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہو آج کے پروگرام میں.
اس میں ایک چیز ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی امریکہ کی پابندی کی، اس پہ ان کو جو ہے وہ ہوگا نقصان آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ایک ان کی بہت بڑی ٹریڈ تھی جو کہ 5.7 بلین کے قریب تھی، اور اس میں ان کے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی تھیں، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ. اس میں ایک چارم جو ہے وہ پاکستان بزنس مین کمیونٹی کے لیے ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ اوپن ہو گئی، مارکیٹ اوپن ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ کرے، کیونکہ 5.7 بلین جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یہ ڈپلومیسی کو یہاں پہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا. لیلا آپ ون لائنر کنکلوڈ کر دیجئے. دیکھیں جی، میں جو صورتحال دیکھ رہی ہوں انڈیا کی بڑی ابتر ہوتی جا رہی ہے. انڈیا کے تمام شواہد سامنے آ چکے ہیں، بالکل کلیئرلی پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں جو ہو رہا ہے ان کے اپنے، ہم نہیں بات کرتے، ان کے اپنے انالسٹ وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے سب چیزیں بتا دی ہیں بریفلی. اور اس وقت وہ ٹائم آ چکا ہے، امریکہ کو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے. جس طرح ہم نے ان کی جو جنگ تھی اس میں ہم نے ان کو پارٹیسپیٹ کیا، جس کے اگینسٹ افغانستان آج ہمارا دشمن بن کے، وہ بھارت کے ساتھ مل کے اس نے ہمارے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، جو ہم نے ایک طویل اب تک ایک جنگ کی صورتحال ہمارے موجود ہے، میں سمجھتی ہوں امریکہ کو ہمارا ساتھ اس وقت دینا چاہیے جس طرح ہم نے ان کا ساتھ دیا. جی آسیہ، آپ کیا کنکلوڈ کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں؟ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا نریٹو آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوگا، لیکن ہاں کسی جگہ پر ہمیں ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے بہت سارے. یعنی کہ یہ تو اسٹرائک ہو گئی تو جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ برابر کے لیول پر آ گئیں، لیکن ڈپلومیسی، فورن ڈپلومیسی کے معاملات کے اندر ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. پاکستان But would you appreciate the recent foreign diplomacy of Pakistan? Of course, everybody does. بالکل، اس میں تو دیکھیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ہمارا ملک ہے نا، ہمارا ملک ہے، اور اس کے اندر جو بھی صحیح کام ہوگا اس کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن اس کو مزید بھی تقویت دینے کی بات ہے. دیکھیں، ایک بات فیکٹ ہے، اگر ابھی آپ دیکھیں تو کچھ دنوں، ابھی آج ہی بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ امریکہ نے جو ہمارا ویزا ہوتا تھا، جو یہاں سے لوگ جاتے تھے 5 ایئر ملٹیپل جو ہوتا تھا، اس کو کم کر کے 3 months کا کر دیا ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتی ہیں کہ چیزیں ابھی اس پیرامیٹر کے اندر نہیں ہیں. بہت ساری جو پہلو ہیں اس میں بہت پروڈکٹیو کام ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، اگر تو ہم سب کچھ گڈی گڈی کر کے چلیں گے نا تو پھر منور کرنے کا اور امپروومنٹ کا راستہ نہیں رہے گا. ہاں، لیکن جہاں پر کمیاں ہیں ان کو کرنا ہے. دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یہ بات طے ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر انڈیا کی لابی بہت ایکٹیو ہے، جو بہت خراب لگ رہی ہے. ابھی اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں، ابھی اگر تمام آپ اخبارات بھی دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھیں، نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں یا برٹش اخبارات دیکھ لیں، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ مودی کی تو پابندی لگی ہوئی تھی امریکہ، نہ صرف امریکہ، کینیڈا جانے پر. نیو یارک ٹائمز میں آج بہت انڈیا کے گیسٹ خبریں لگی ہوئی ہیں. نیو یارک ٹائمز پہ کانسٹنٹلی خبریں آ رہی ہیں، وہ کنڈیم کر رہے ہیں، بہت ملٹری کے اوپر ہے نا، وہ ملٹری کمپیریزن کے اوپر انہوں نے کیا ہے. what I am talking is that کہ آپ کو فورن پالیسی کے اوپر بڑی کلیئر پالیسی لینی ہوگی، اس کو اکنامی سے ریلیٹ کرنا پڑے گا. ابھی جیسے یہ علی نے کہا کہ یہ اتنی بڑی اپارچونٹی آئی ہے ہمارے ڈور اسٹیپ کے اوپر کہ وہ جو امریکہ نے ایک فیوریٹ اسٹیٹس دیا ہوا تھا انڈیا کو، وہ کٹ ڈاؤن کر رہا ہے، وہ سلیش کر رہا ہے. ان کی اپنی پرابلمز ہیں، لیکن وہ ایک پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے. پاکستان اپنی انڈسٹریز کو اس میں آگے بڑھائے، اور یہ جو وار ہسٹیریا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بھارت میں. اور اس کے اندر میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ریٹنگ دیکھیں بھارت کے اندر تو اس وقت پاکستانی چینلز دیکھے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک سوال دوبارہ علی معین الدین صاحب سے کروں گی کہ جرنلسٹ ہے، آپ سے سوال کروں گی، کیا بھارتی میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کوئی وہاں پہ ریگولیٹری باڈی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی کاؤنسلز نہیں ہے، کیا ہے آخر؟ نہیں، بھارتی میڈیا بھارتی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے نا، کہ جب انہوں نے سچ دکھانا شروع کیا تو انہوں نے 13 چینلز کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، بالکل، جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس دکھائی اور سچ دکھایا تو انہوں نے 13 چینلز کو جو ہے وہ نوٹس دے دیا. آج جو جرنلسٹ ان سے سوالات جوابات کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں سیلریز کے حوالے سے اور چیزوں سے. یہ جو اوی ڈانڈیا ہے، ان کی جو انہوں نے ویڈیو ریلیز کی تھی فیس بک پہ، اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کافی سارے پترکاروں کو مارا جا رہا ہے، یعنی جرنلسٹ کو وہاں پر مارا جا رہا ہے. تو وہ سچ بول رہے ہیں، کنٹرول میں ہے نا ان کے، تبھی تو بی جے پی کے کنٹرول میں صرف
गवर्नमेंट के कंट्रोल में कि सच को जो है उन्होंने गला घोटना है, बाकी झूठ पे जो है वो जो भी है वो ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट है, और वहाँ एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। यानी कि आप ये देखें कि वो प्रोफेसर था कर्नाटक का, जो प्रोफेसर था, कल उनको माफी मांगनी पड़ी, उसको घुटनों पे बिठा के, एक प्रोफेसर को घुटनों पे पढ़वा के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीफ की उन्होंने, कि उसने ट्वीट कर दिया जी। तो ये बहुत ज्यादा ये शर्म का मकाम है। मैं आज के अपने तमाम तर गेस्ट का शुक्रिया करना चाहूंगी, आसिया इसहाक साहिबा का, लैला परवीन साहिबा का, अली मोइनुद्दीन साहब का। आज तीनों गेस्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू की और हमने जाना कि जो इंडिया चेंज करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रीमिज्म से निकलना पड़ेगा। अगर वो खुद को सेक्युलर स्टेट कहता है तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को सुख का सांस लेने दें, वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर आप बर्बरियत ना करें। कश्मीर से आप चले जाएँ, वहाँ के मुसलमानों के ऊपर पैलेट गन्स ना जो है वहाँ पर का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, जबकि एक बहुत अहम पहलू जो हमने आज अपने प्रोग्राम में देखा, जैसे कि अली मोइनुद्दीन साहब ने कहा कि एक जो स्पेस है वो क्रिएट हो रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान को यूएस के साथ बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो बहुत सारा वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है इंडिया और पाकिस्तान का, उस वैक्यूम को पाकिस्तान जाके फिल कर ले और पाकिस्तान बायलैटरल टाइज करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर सकता है। वहां पर हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत बेहतर होगा। दूसरी जानिब हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अप्रिशिएट की जा रही है तमाम तर ममालिक की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से जा रही है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसी तरह फॉरेन पॉलिसी को भी और मजबूत होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।